बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ा के साथ मैं हूं अनीका नसार। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं आपको नहीं कह रही हूं, ये मैं इंडियन एयर चीफ को कह रही हूं। बड़े अरसे से वो सोच रहे थे कि इस तरीके से कोई डिटूर लिया जाए, कोई इज्जत अफजाई हो जाए, लेकिन इज्जत अफजाई होने की बजाय आज उनके एक बयान से मजीद बेइज्जती हुई, ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इससे पहले मैं नालायक तो कह रही थी, आज नामाकूल भी कहेगा इन बयानात को, जो बयानात उनकी तरफ से आए हैं। जरा इंडियन एयर चीफ को 3 महीने बाद ख्वाब खरगोश से जाग के क्या याद आया, सुने। If I can just sum it up, what we were able to get there, at least 2 command and control centers in Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. AP सिंह साहब, हम समझते हैं, एक तो आप सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, ऊपर से आपके एक माजी के बयान ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को आपके बड़ा मुखालिफ किया हुआ था। वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है वो खत्म होने से पहले ही हमें पता होता है कि ये खत्म नहीं होगा। सुने जरा, पहले आईएएफ एयर चीफ ने क्या कहा था। Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब ये आपने हुकूमत का पोल खोला तो उसके बाद आपको जो लैशबैक मिला, उसकी खबरें भी हमारे तक पहुंच रही थी, पाकिस्तानी मीडिया तक भी, पाकिस्तान के हुकाम तक भी और आपके अपने लोगों तक भी। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक तो सिख बरादरी से होने की वजह से, दूसरा आपके इस बयान की वजह से नरेंद्र मोदी की तरफ से अच्छा खासा जो है वो प्रेशर होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा। और ये पॉलिटिकल प्रेशर की मैं बाद में बात करूंगी, इसके बारे में भी एतराफ इंडिया के अंदर से ही सामने आ रहा है। लेकिन कोई बयान तो दे, अपनी तरफ से दें, कुछ नया बयान बनाकर बयान दें। ऐसे बयानात जो हम दे चुके हैं उनका छापा तो ना मारे ना। हमारे तरफ से 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगी। पहले तो जरा सुने, हमने 6 जहाज गिराने का दावा किया और प्रूव किया कि हमने 6 जहाज गिराए। इंटरनेशनल मीडिया ने उसको दिखाया। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का बाकायदा सोर्स बताकर यह बताया गया कि जहाज गिरा है, राफेल गिरा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ हमने ये क्लेम बहुत पहले कर दिया था। जरा सुने एवीएम औरंगजेब साहब की बात। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. 6-0 it remains and so shall it be. ये हवा में मारा हुआ तीर आपने जो गिराया है, ये इसका कोई प्रूफ तो देते ना एपी सिंह साहब। आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं था तो आपने ये बयान कैसे दिया? हमने ये बयान देने के बाद जो प्रूफ दिखाया वो भी जरा सुने। Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. अब बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े आ रहे हैं, इसके अंदर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ये बात भी दुरुस्त हुई कि आपने डिट्टो अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट भी हमारी तरफ से छापी, लेकिन ये एक अकेला छापा नहीं है। बिफोर आई गो टुवर्ड्स मोर शॉट्स, आपकी बात को गलत साबित करने के लिए मैं आपको जरा कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी। ये विजुअल्स हैं जी 9 मई 2025 के, जहां उधर की तरफ की 2 खवातीन हैं जो कि प्रेस ब्रीफिंग कर रही हैं और हमारी तरफ के 3 मर्द हजरात हैं, फ्रॉम द आर्मी, DGISPR, एवीएम औरंगजेब एंड फ्रॉम द नेवी। वी हैव 3 जेंटलमैन। लेकिन इंडिया को यहां भी छापा मारने का बड़ा शौक हुआ था। 9 मई के बाद 11 मई की तस्वीर दिखाएं जी। 11 मई को डिट्टो वही छापा मारा जाता है। एक तरफ एयरफोर्स, वहीं जहां हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वहीं जहां हमारे आर्मी के ऑफिसर थे, वहीं जहां हमारी नेवी के ऑफिसर थे, वहीं बिठाकर उसी तरीके से प्रेशर किया जाता है। तो खुदारा कुछ ओरिजिनलिटी लाए। लेकिन इससे पहले आपकी ही कर्नल सूफिया कुरैशी ने ये कहा था, हम तो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम एस्केलेशन इसलिए नहीं चाहते because हमारे तो जहाज गिर गए। जरा सुने ना वो क्या कह रही थी।
पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। अब इन्होंने तो ये फरमाया, लेकिन इनको बिठाने वाले, इनके बाद जो बिठाने वाले आपने एयरफोर्स के एक भारतीय ऑफिसर बिठाए थे, उन्होंने भी राफेल तैयारे गिरने की इनडायरेक्ट कंफर्मेशन कर दी थी कि गिरे राफेल तैयारे या तैयारे तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों गिरे और हमने क्या सीखा, वो जरूरी है। जरा सुने। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, you know, at this time, I would not like to comment on that. अब ये सूरत हाल यहां तक रहती तो बात अलग थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी शख्सियत, अगर वो ना मानते तो बात अलग थी। शंग्रीला डायलॉग के अंदर सिंगापुर में उन्होंने क्या फरमाया, जरा वो भी सुने। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. What a major oops moment for India at this point in time. अपनी embarrassment छुपाने के चक्कर के अंदर और गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल इंटरवेंशन की और प्रेशर की मैं बात कर रही थी, कर्नल शिव कुमार जो डिफेंस अटाशी हैं इंडोनेशिया के अंदर इंडिया के, उन्होंने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि ये सारा कसूर तो सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, पॉलिटिकल प्रेशर का है। तो जरा सुने क्या था। I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. Another oops moment. जिस पॉलिटिकल प्रेशर की मैं बात कर रही थी, जिसकी वजह से एपी सिंह को भी शायद अपनी स्टेटमेंट तब्दील करना पड़ी होगी और ये स्टेटमेंट देनी पड़ी होगी, वो भी मौजूद है। लेकिन नरेंद्र मोदी पे पॉलिटिकल प्रेशर इस पूरे टाइम के अंदर, इस पूरे दौरानिये में बढ़ता चला गया। पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं जहाज गिरने के हवाले से, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, बीजेपी के अपने रहनुमा भी सवाल उठाते रहे, लेकिन मोदी ने मुंह में दही जमाए रखा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं देगा। वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए। ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका टेल गिरा और मैं वहाँ पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा। पहले दिन इसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई, ये मीडिया में आया और आपके एयर मार्शल भारती उन्होंने भी ये माना। सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। इंटरनेशनल मीडिया ने जब ये बता दिया तो ये सादगी नहीं तो फिर क्या है कि इंडियन एयर चीफ को आकर इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ी। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 36 दफा इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो रोकी, आज भी उसका जिक्र किया। लेकिन ये बात भी सच है कि एटलीस्ट 2 मोमेंट्स, एटलीस्ट 2 दफा डोनाल्ड ट्रंप ये बात भी कर चुके हैं 5 से 6 जहाज गिर चुके हैं, और 6 तो हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे। पंपोर में क्या हुआ था वो आपको भूल गया, भटिंडा में क्या हुआ था वो आपको भूल गया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी याद दिला देते हैं। सुने जरा। India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually, and they were going at it. You know, they were shooting airplanes out of the sky. You know, 5 or 6 planes got shot down. अब इसी हवाले से बात करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी जहां इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी ने कवर किया, इसके अलावा CNN ने कवर किया, TRT ने कवर किया, इवन ये कि एरोस्पेस के मखसूस जो जरीदे होते हैं उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया। भी ये जो आप खबर देख रहे हैं ये पाकिस्तानी मिसाइल के हवाले से है।
6 इंडियन जेट्स के हवाले से खबर इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की है। बीबीसी ने वहां पहुंच के पंपोर में वेरीफाई किया कि वहां जहाज गिरा हुआ था। ये खबर आप अभी इस टाइम पर जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपको बड़े वाज़ेह तौर पर ये दिखाएगी। इंडियन मिलिट्री चीफ जो सीडीएस वाली बात थी शंग्रीला डायलॉग की, वो भी आपके सामने है। फ्रेंच ऑफिशियल्स जिनकी मैं बात कर रही थी वो भी ये CNN की रिपोर्ट थी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं पहले सेगमेंट में मैं उनका बताऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब। ही हैज बीन अ डिफेंडर ऑफ द नेशन, PMLN से ताल्लुक भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी गहरी नजर रखते हैं। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम एज वेल। जनरल साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। ये स्टेटमेंट 3 महीने क्या अवन में बेक हो रही थी? जानिका, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने अपने इंट्रो में कूजे में दरिया बंद कर दिया विद प्रूफ एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हर चीज को बता दिया। मैं जब इसको देखता हूं ना तो मेरे ज़हन में ये आता है कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसका बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उसकी लीडरशिप ने उसको लेट डाउन किया है और कर रहे हैं। देखिए, पहला एक इंडिया का एक औरा था, एक इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग, उसका एम्बिग्विटी का एडवांटेज इंडिया को मिल रहा था कि वो रीजनल नहीं सुपर पावर बनेगा। तो 3 ब्लंडर किए इंडिया ने। फिर नंबर 1, मोदी ने बगैर सोचे समझे उस एरोगेंस में पाकिस्तान पे हमला किया, विच देयर वाज नो नीड। आप किसी स्टेट्समैन से ये पूछें कि क्या ये अकलमंदी का नॉट वंस ट्वाइस। हाँ, और इससे पहले भी बालाकोट का भी किया। नंबर 1 ये तो। नंबर 2, जब ये किया तो फिर उसकी रिपोर्टिंग इतनी इन्फ्लेटेड और गलत की कि आपका एक इमेज इरोड हो गया टोटल। आपने कहा लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची तबाह हो गया, लोग अरेस्ट हो गए, कोई भाग गए। ओ खुदा के बंदे, इतना बड़ा मुल्क और इतना झूठ। देखिए, हम आर्म फोर्सेज में आपकी एयर मशीन्स गिरती रहती हैं, उसमें टेक्निकल फॉल्ट भी होता है, उसमें पायलट का फॉल्ट भी होता है, उसमें पाकिस्तान के मिसाइल्स भी होते हैं, उसमें एक्शन भी होते हैं। और ये तो बिल्कुल चूंकि जंग के अंदर वो गिरे हैं और इसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है, तो ये दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती ये है कि अभी 3 महीने के बाद आप उसको रिवाइव करके फिर जग अंसाई की तरफ जा रहे हैं। और इंटरनली जो इंडिया के लोग हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है, वहां बहुत लोग पढ़े लिखे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं और वो अभी फिर कहेंगे कि आपने फिर हमें अजीमत का वो किया है, आपका नुकसान हुआ, यू शुड एडमिट दैट। और यही जंगों के अंदर भी हम एक दूसरे के कैदी एक्सचेंज करते हैं, हम अपनी लाशें गिनते रहते हैं, बताते हैं हमारा क्या लॉस है, आपका क्या लॉस है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में मोदी की क्यादत में, और फिर ये आर्म फोर्सेज के एयर चीफ को मैं देख रहा था, मुझे तरस आ रहा था कि एक इतना बड़े एयर फोर्स का एक चीफ हो और वो इस तरह की गलत बयानी कर दे कि ये देखिए, ये जो जहाज गिरता है ना, ये आपके और मेरे कहने से कोई यकीन नहीं करता। बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग एजेंसीज देख रही होती हैं। राफेल उनका है तो वो है। उन्होंने पहले कहा था अमेरिका के पाकिस्तान का F-16 हमने गिराया है, ये 2019 में जब कहा था उन्होंने, तो अमेरिका ने कहा कि उनकी इन्वेंट्री का उनके पास है सारी अभी भी सारों को पता है कि क्या हुआ है। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में ये बहुत खराब बात है। अभी SCO में मोदी साहब जा रहे हैं, वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वहां चीन के सदर भी होंगे। How embarrassing would it be? And I pray and hope कि गुड सेंस प्रिवेल्स एंड मोदी रिकनसाइल्स कि बाकी मुल्कों को भी रहने का हक है और कश्मीरियों को आप हक नहीं देंगे तो मसला आपका हल नहीं होगा। आइडियली यूर राइट, लेकिन मुझे लगता है हनूज दिली दूरा। लेकिन देखिए, जब इस तरह चपेड़े पड़े इंटरनेशनली और आपका जो स्ट्रेटेजिक बैकफायर हो जाए और आप एक टोटल जग अंसाई की तरफ बने और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हो, तो देन यू हैव टू लुक बैक। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। सईद मोहम्मद अली साहब, जनरल साहब ने जो कहा है चपेड़े में पड़े इंटरनेशनली, तो उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ता है, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक कि ये हुआ क्या है। इंडिया ने उल्टा ये किया है, इंडियन चीफ की, एयर चीफ की जो स्टेटमेंट है, केस गाल पे तो चपेड़ पड़ गई थी, दूसरा गाल भी आगे कर दें, अब और चपेड़े पड़ जाए। 3 महीने तक चपेड़े पड़ रही थी, अब अगले 3 महीने तक भी चपेड़े पड़ेंगी। लेकिन हमारे एयर चीफ ने जब तक ग्राउंड के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस ने कंफर्म नहीं कर दिया था या हमारे सोर्सेज ने कंफर्म नहीं कर दिया था कि वाकई में जहाज गिरे हैं, तब तक नंबर भी कंफर्म नहीं किया था। एक जहाज टू बी प्रिसाइज ऐसा था जिसके नंबर कंफर्म नहीं किए गए थे एयरफोर्स ISPR की तरफ से, जब तक हम लोगों को ग्राउंड से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल गई थी। तो ये किधर की खबरें, कौन सी स्टेटमेंट्स
کس قسم کی واٹ از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ, واٹ کوڈ بی دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ؟ بہت شکریہ انیکا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ایئر چیف سے بات بھی ہو رہی تھی تو بالکل انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جہاز تباہ ہوئے ہیں, لیکن میں مکمل تصدیق کے بغیر ان کو کلیم نہیں کروں گا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں آنیسٹی اور انٹیگریٹی کی بھی مثال ہے. دوسری طرف جو الزام ابھی لگایا گیا ہے مذاق خیز بھارتی فضائیہ کے چیف کی جانب سے, میں مختصراً اگر آپ 1 منٹ دیں تو 8 ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اور مذاق خیز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 3 ماہ انہوں نے کیوں ویٹ کیا اگر انہوں نے پاکستان کے کچھ طیارے تباہ کیے ہیں اس کا کلیم کرنے کے لیے, 3 ماہ کے بعد کیوں ان کو یاد آیا. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے شنگریلا ڈائلاگ کا حوالہ دیا, جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوتا ہے ان کا اعلیٰ ترین آفیسر ہوتا ہے, ایک طرح سے تینوں سروسز چیفs اس کے انڈر ہوتے ہیں. اس نے جب ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بین الاقوامی برادری کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ ان کے جہازوں کا نقصان ہوا ہے تو, اور انہوں نے کہیں کلیم نہیں کیا تھا کہ جی انہوں نے ایک پاکستانی جہاز گرائے ہیں. تیسری بات, خود ان کے فضائیہ کا جو ایئر اتاشی ہے جب وہ انڈونیشیا میں کہتا ہے اور وہ اسپیسیفک بات کرتا ہے, آپ دیکھیں ایک گروپ کیپٹن یا ایئر اتاشی کلیئرنس اسپیسیفک انسٹرکشن کے بغیر اس طرح کی بات انٹرنیشنل فورم پہ نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری رولز آف انگیجمنٹ جو تھے اس کے تحت ہمیں آتھرائز نہیں کیا پولیٹیکل لیڈرشپ نے ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے. تو اگر ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ کرنا الاؤ ہی نہیں تھا تو انہوں نے پاکستان کے فضائیہ کے جہاز کیسے گرا دیے؟ تو یہ ان کی ایئر فورس کے اندر افسران کے درمیان بھی فارمل بیانات میں بھی کانٹرڈکشن ہے. 3 میں ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں S-400 جو ہے دنیا کا بڑا مانا ہوا ایک بہت ہی زبردست ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, میزل ڈیفنس بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. لیکن دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے پاکستان فضائیہ کے کوئی جہاز انہوں نے گرائے ہوتے تو 2 ہی پاسبلٹیز ہیں نا, ایک یہ کہ بھارتی حدود میں گرے یا دوسری پاسبلٹی ہے کہ پاکستانی حدود میں گرے. اگر بھارتی حدود میں گرے تو 3 ماہ تک آپ اس کا ملبہ دکھا دیں نا عالمی میڈیا کے سامنے کہ بھئی یہ جہاز ہم نے گرائے ہیں, وائی ڈونٹ یو شو دیٹ ملبہ, پہلی بات. اچھا اس کا پائلٹ کہاں گیا بھائی؟ اگر جہاز آپ نے گرائے اس نے ایجیکٹ کیا ہوگا تو دکھا دیں ابھی نندن کی طرح, وہ جو پائلٹس آپ نے پاکستان کے پکڑے وہ بھی دکھا دیجئے. آپ پائلٹ ایجیکٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پر اس کا الرٹ جاتا ہے, تو پائلٹ یا تو ایجیکٹ کرتا ہے یا اس کا الرٹ نہیں جاتا ہے جو ایجیکشن سیٹ کی کمپنی. اچھا آخری بات یہ کہ اگر وہ پاکستانی حدود میں گرے ہوتے تو پاکستانی حدود کے اندر وہ کسی جگہ پہ بھی گر سکتے تھے. عالمی میڈیا, پاکستانی میڈیا, عوام کے اندر یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی. یہ کوئی مطلب ایک طیارے کا گرنا چھپانا امپاسبل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی دنیا کے سامنے آ چکی ہوتی بات. اور آخری بات میں ٹیکنیکل بتا دوں کہ یہ جو دنیا کی ایک بہت تاریخی ایئر بیٹل ہوئی ہے مئی میں پاکستان انڈیا کے درمیان 4.5 جنریشن کے 110-12 جہازوں کے درمیان, اس میں نہ تو پاکستانی کسی طیارے نے ایئر اسپیس انڈیا کی کراس کی ہے اور نہ انڈیا کے کسی طیارے کی ہمت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر آئے. ہم نے ان کے جو 6 کے 6 طیارے گرائے ہیں وہ ڈیپ انٹو انڈین ایئر اسپیس کے اندر گرائے ہیں. ان کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری ایئر اسپیس میں آئے. دوسری بات, جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی, جنرل صاحب بھی بتا سکیں گے کہ ہم نے جن میزائلوں کا استعمال کیا وہ یا تو اسٹینڈ آف ویپنز تھے یا ڈرونز تھے یا لانگ رینج راکٹس تھے, فتح 1 اور فتح 2, اس کے ذریعے سے ہم نے ریٹیلیشن کی. ہمارا تو کوئی جہاز ان کی طرف گیا ہی نہیں ہے. تو S-400 کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے استعمال کا تو مطلب پاسبلٹی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ تمام جو 8 ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اس کی موجودگی میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی ان کی جتنی جگ ہسائی ہو رہی ہے دنیا کے ایوانوں میں, ایئر پاور کے سنجیدہ سرکلز میں, آئندہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہوگی. Probably they're inviting that as well. جنرل صاحب اب اس ٹائم پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا, جب ڈائی ڈاؤن ہو رہا تھا معاملہ, اب تو ٹریڈ ڈیلز کی بات ہو رہی تھی, اب تو ٹریڈ وارز کی بات ہو رہی تھی, انڈیا کو اس ٹائم پر رشیا سے تیل خریدنے کے لالے پڑے ہوئے تھے, امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا مسئلہ. اس ٹائم پر ایک اور کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے, جنریٹ کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کی غلطیاں ہونے لگ جائیں تو اکثر اوقات امپائرز فال کیا کرتی ہیں؟ ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب امپائرز فال کرتی ہے تو ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں. ڈو یو تھنک نریندر مودی کا ڈاؤن فال آ گیا؟ آئی تھنک سو. دیکھیں ابھی ڈیفیٹ کے بعد نریندر مودی کا کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے. اور اگر انڈین ووٹرز یہ سمجھتے ہیں صحیح ریالٹیز کو, جو کہ وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, آج کے دور میں آپ چھپا نہیں سکتے,
تو آئی تھنک کہ ایسے لیڈر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کے تو حق میں فائدہ ہے کہ یہ اس طرح کی حماقتیں کر کے اپنے آپ کو بین الاقوامی طرح پہ آئسولیٹ کر لی ہے. آپ دیکھیں نا, پاکستان کے لیے بھی مشکلات تھیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے بیسٹ ریلیشن ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہم انگیج رہنا چاہتے ہیں. تو یہ فنیس ہے نا آپ کی فارن پالیسی کی کہ ناٹ گڈ ریلیشنز ود ون ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی ادر. یو مینیجڈ اٹ اللہ کے کرم سے. ایران اور سعودی عربیہ کا مسئلہ بنا رہتا تھا, اللہ کا کرم ہم دونوں کنٹریز کے ساتھ ہم مینیج کر رہے ہیں. افغانستان میں ہم نے چائنا کو بھی انوالو کر کے کوشش کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے. انڈیا کا آپ نے امریکہ کے ساتھ پہلے جا کے جفیاں شفیاں لگائیں اور یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا, اور جب ریالٹی اس کے سامنے آئی کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, مجھے کچھ اور بتایا, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے منت کی ہے کہ سیز فائر کرو, ابھی آپ کہتے ہو نہیں ہم نے تو نہیں کہا. تو کس نے کہا؟ پاکستان سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا رائٹ فرام دی آؤٹ سائڈ. اینڈ سیکنڈلی روس سے یہ جو تیل کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں, ٹرمپ بریم کر رہے ہیں کہ آپ خرید ہی نہیں رہے بلکہ آگے آپ بیچ کے. خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر سے یا کسی فریق سے آپ ذرا انوینٹری کاؤنٹ کروا لیجئے. اس سے پہلے ہم نے ان کو آفر کی تھی کہ پہلگام کی انویسٹیگیشن کسی انڈیپینڈنٹ فریق سے کروا لیجئے. تو انڈیپینڈنٹ فریق سے تو انڈیا ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یہ تو نہیں ہونے والا, رائٹ؟ جی آئی ڈونٹ تھنک سو, بیکاز یہ پکا جھوٹ ہے نا. تو آئی تھنک وائٹ لائی جو ہے اس کو انڈیا کیسے اور عظیمت کے لیے آگے جائے گا. جو تو ہم نے تو شروع میں کہا تھا پاگرام انسیڈنٹ کا کراؤ, بیٹھ کے بات کرو, لیٹ سی ہو از انوالوڈ. اگر آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹر کو انوالوڈ ہے, آپ کے ملک میں 12 انسرجنسیز چل رہی ہیں, تو وہ پتہ لگے اور ہمیں وی شوڈ فکس دی ریسپانسبلٹی. اور ابھی ڈیفینس منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ دیکھیں آج انیکا پاکستان میں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان, اس کو انموگپ وہ موجود ہے. تو اگر وہاں کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ فوراً ان کو بلائیں, ان کو دکھائیں کہ یہ ہوا ہے. تو دیکھیں ہماری طرف سے ہم ان کو لے جاتے ہیں, ان کی طرف سے وہ ان کو آگے نہیں آنے دیتے. ایبسلیوٹلی. سعید محمد علی صاحب اسی سوال کا ذرا کوئک سا جواب دے دیجیے گا. جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ مجھے ہمدردی ہے بھارتی فوج سے, کیونکہ وہ ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے شارٹ ٹرم داخلی سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کر رہی ہے. ملک کا ٹیکس پیئر اربوں ڈالر 70 سے 80 ارب ڈالر ضائع کر رہی ہے, بجائے کہ وہ ان کی ترقی و خوشحالی پہ خرچ کرے. وہ ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پہ اس ریجن کو دھکیلنا چاہتی ہے. دوسری جانب یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ میں ان کا سیاسی مستقبل بہت تاریک دیکھ رہا ہوں. نہ صرف ان کو حزب اختلاف کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے, بلکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو زیادہ زیرک اور اسٹیوٹ جو اسٹریٹجک تھنکرز اور ڈپلومیٹس ہیں, لائک شیو شنکر مینن صاحب ان کے پرانے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں, ان کے یہاں کے راگھوان صاحب ان کے ہائی کمشنر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب نے جو بھارت کی پاور اور امیج ہے اس کو بہت ڈیمیج کیا ہے اور پاور کو ویسٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب ایک بیلنس آف پاور ڈپلومیٹک ملٹری ڈومینز میں بھی میں سمجھتا ہوں ریسٹور اور امپروو ہوا ہے جنوبی ایشیا میں. جان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان دی پروگرام. لیکن کہتے ہیں کہ دشمن کوئی غلطی کر رہا ہو تو اسے روکا نہیں کرتے. تو انڈیا پلیز کنٹینیو آئسولیٹ انڈیا والا ہیش ٹیگ ہم نہیں چلائیں گے, آپ خود کریں گے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ذرا سیاست کی طرف بھی غور کرنے کی کوشش کریں گے. سی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. انٹرنیشنلی تو پاکستان کی اس ٹائم پر واہ واہ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اکنامکلی بھی ہم اسٹیبلٹی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کو مزید دیر پا کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ دینے کی ضرورت ہوگی. لیکن سیاسی طرف ابھی تک عدم استحکام عیاں ہے اور کسی طریقے سے سائیڈ پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو ابر آلود ہے اس ٹائم پر ہمارا آسمان, سیاسی آسمان, اس افق کو صاف کیسے کرنا ہے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ پنجوتا صاحب, آپ جوائن کر رہے ہیں. پنجوتا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں ذرا. یہ ایک تو آپ لوگوں کے اوپر جو قانون کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے, دوسرا آپ لوگوں کی اپنی تلواریں بھی بڑی ساری ہیں. کل مروت صاحب آپ کا نام لے کر گئے ہیں کہ آپ کے خلاف بھی علیمہ خان صاحبہ نے بیانات دیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ ان پارٹی؟ اس ٹائم پر تو یونٹی کی ضرورت ہے.
دیکھیں بہت شکریہ. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں پر ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے نا تو ہمارا میڈیا بھی زیادہ اس چیز کو چھال رہا سارا آپ نے ملبہ ہم پہ ڈال دینا. آپ لوگ تو معصوم. دیکھیں میری آپ لوگ تو بیان ہی نہیں دیتے کوئی, ہماری غلطی. دیکھیں بیانات نہیں ہونے چاہیے. میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں ملک کے ان پر فوکس ہونا چاہیے اور وہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے. یہ والا آپ لوگوں نے ویسے آج کل بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ دینا شروع کیا. آپ لوگ ہماری بات کرنا چھوڑیں, ملک کی بات کریں. اس سے پہلے آپ لوگ بڑا فخر سے بولتے تھے خبر ہی ساری خان اور پی ٹی آئی کی. نہیں دیکھیں تو خان ملک کی بات کرتا ہے نا. اگر پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کون ہے؟ پاکستان کی عوام ہے نا. جو کیسز ابھی آپ بھگت رہے ہیں وہ ملک کی بات پہ تو نہیں تھے, 9 مئی کی بات پہ. دیکھیں 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جس طرح بھٹو صاحب کو سزا ہوئی اس وقت یہ کہا گیا کہ بالکل جی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سابق وزیر اعظم ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے تو اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا. تو پھر تاریخ نے فیصلہ جب دیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہ سارے فیصلے غلط ہیں. ابھی آپ لوگ کو ویسے بھٹو صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں کچھ عرصے سے, اس سے پہلے آپ لوگ بہت ساری ان کے کام بتاتے تھے جو آپ کو پسند نہیں. دیکھیں اگر ملک توڑنا جو ہے وہ اچھی بات ہے تو مجھے بتائیں, میں آج بھی کہوں گا کہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو غلط چیزیں ہوں گی وہ غلط ہوں گی, لیکن عدالتی فیصلے اگر غلط ہوں گے تو ہم اس پہ ضرور تنقید کریں گے. اور آج بھی سسٹم یہی ہے کہ عمران خان ہو یا اس کی جتنی لیڈرشپ ہو ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے سارے جھوٹے ہیں. یہ 9 مئی کے کیسز کی اگر میں بات کروں تو ایک جج 2 مقدمات کے اندر بری کر دیتا ہے ان تمام لیڈرشپ کو انہی گواہوں کے بیانات کے اوپر جو ٹیبل کے نیچے چپ کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر نیا جج تبدیل کر کے اور آ کر وہ سزا سنا دے تو اسے فکس میچ نہیں کہیں گے. اچھا یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے سینیٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ تو قوم کے سامنے ہے سارا کا سارا. وہ کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے ہے کہ وہ جھوٹا ہے, آپ کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے ہے کہ وہ سچا ہے. نہیں وہ قوم کنفیوزڈ ہے. نہیں قوم کہاں سے کنفیوز ہے, قوم نے ویڈیوز تو دیکھی ہوئی ہے نا, فوٹیجز ساری دیکھی ہیں, انہیں معلوم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بات, تو ان کے پاس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ایونیوز موجود ہیں, یہ وہاں پہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کیونکہ اس ملک میں کچھ بچی کچھ جمہوریت ہے تو یہ ہے, ورنہ اگر نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی آپ نے کہا ہے ملک میں بچی کچھ جمہوریت ہے, جو بھی ہے جمہوریت نہیں, ابھی آپ نے اعتراف جرم کہا ہے کہ ابھی جمہوریت نہیں ہے, بچی کچی جمہوریت ہے. مطلب جو بھی جمہوریت ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی. لیکن آپ نے کہا ہے بچی کچی جمہوریت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں, کہتے ہیں بچی کچی جمہوریت. اچھا چلیں, that was a good twist. تو میں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی مسکرا کے آپ نے سارے نا اپنے بیانیے پہ پانی پھیر دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا. نہیں میں تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ان کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. پھر جو آگ لگی, جو حملے ہوئے, بالخصوص جو شہداء کے مجسموں کو اٹھا کے نیچے پھینکا گیا, ان کو ام عالم کے جہاز کو آگ لگائی, اب اس کو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہے کہ آئین آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے, مگر وہی آئین آپ کو توڑ پھوڑ پبلک پرائیویٹ پراپرٹی کی تباہ کرنے کا اجازت نہیں دیتا. ختم ہو جاتا ہے جہاں دوسرے کا حق شروع ہوتا ہے. انڈیڈ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہاں آپ لوگ بھی کنٹینر لگا دیتے ہیں, وہ بھی دوسروں کے حق کے اوپر قدغن ہوتی ہے. یہ لوگ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن, وہ بھی دوسروں کے. قانونی جواز تو ہے نا حکومت کے پاس کنٹینر لگانے کا. ان کے پاس بھی ہے نا کہ ہمارا رائٹ ٹو اسمبلی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن. رائٹ ٹو اسمبلی ہے نا, رائٹ ٹو ڈسٹرائے پروٹیسٹ بھی ہے نا. رائٹ ٹو ڈسٹرائے پبلک پرائیویٹ پراپرٹی تو نہیں ہے نا. آپ کور کمانڈر کے گھر کو آپ نہیں, وہ نہیں ہے, دیٹ کین ناٹ بی الاؤڈ. لیکن پنجوتا صاحب مجھے بتائیے گا, احتجاج تو تب ہوا تھا جیسا ہوا تھا, اس کے بعد آپ لوگ بڑے ٹھنڈے ہیں. ابھی اس ٹائم پر آپ لوگ ہر بار احتجاج سے پہلے بولتے ہیں ہم پرامن احتجاج چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج ہوتا ہے. جہاں ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہیں مسلم امہ کے لیڈر کو جس طرح کالر ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے لے کر گئے, میں خود وہاں پر زخمی ہوا تھا. تو آج تک نہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دی گئی, نہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دی گئی, اور نہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے ہیں. اگر آپ سچے ہیں آپ لے کر آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز بھی کی گئی تھی نا لوگوں کے موبائل. آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ریلائی کرنا پڑے, آپ کے اپنے موبائل. بڑی کلیئر گزارش ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا مطلب کیا تھا, مقصد کیا تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ پتہ چلے کہ کس بندے نے, کون بندہ کس جگہ پر موجود تھا اور آگ لگائی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے رول ڈالا عمران خان کا یا لیڈرشپ کا سازش کا, کہ انہوں نے ساری سازش ہے. اب سازش کا ثبوت آپ نے دیکھیں, کوئی آڈیوز نہیں آئی, کسی جگہ پر نہیں آئی کہ سازش کے حوالے سے نہیں ہے. آپ چلا دیں ادھر پروگرام کے اندر, کوئی ایسی آڈیو نہیں. دیکھیں سازش لے کر آئیں, کسی جگہ پر نہیں ہے. آپ لے کر آئیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہو کہ آپ اس چیز کو کوئی ایسی چیز نہیں جس میں عمران خان صاحب, دیکھیں عمران خان صاحب نہیں, میں باقی لیڈرشپ کی بات, باقی لیڈرشپ نے بھی اگر لے کر کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو آپ اس مطابق دیکھیں کہ کسی نے کہا ہے کہ آگ لگاؤ. باقی اگر کسی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہونا, دیکھیں پہنچنا جو ہے, جب
جب آپ کو اٹھائیں گے وہ تو پہنچے گی وہیں لوگ جو اٹھائے گا. تو وہ وہاں کھڑے ہو کر احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے. پاکستان کی سڑکیں جو ہے پاکستان کی عوام کی ہیں, چاہے وہ یہاں نیب کا کوئی عدالت ہو چاہے وہ کوئی اور عدالت ہو, تو لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ احتجاج کرتے ہیں. میں یہی اچھا مجھے ابھی بتائیے کہ 14 اگست والے پروٹیسٹ میں تو پچھلے پروٹیسٹ کی بات ہی نہیں کر رہی, وہاں تو وائلنس ہوا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, بہت سارے لوگ لیڈران ہمارے سامنے. دیکھیں انیکا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رول ان کا یہی ہے کہ انہوں نے سازش کی. ٹھیک ہے, جج نے اس نے بری کر دیا, اس گواہی کو مسترد کر دیا. اس نے فیصلے کے اندر کہا 348 اور 355 2 FIRs ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گواہی بھی جھوٹی ہے, یہ ایویڈنس بھی جھوٹی ہے, فیبریکیٹڈ کا لفظ استعمال کیا گیا. اب نئے جج وہاں نہ ہوئی نا پھر. نہیں وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اب ذرا اب کے پروٹیسٹ کی طرف. اب کے پروٹیسٹ ہمارا دیکھیں 5 کو بھی کامیاب تھا, آج کامیاب تھا, بالکل کامیاب تھا پورے پاکستان ہر جگہ پر. دیکھیں کامیابی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں. کامیابی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب لاہور کے اندر دیکھیں لاہور کے اندر 500 لوگ آپ کے گرفتار ہوتے ہیں. کامیابی اسی دن شروع ہو جاتی ہے کہ آج بھی ہمارے اسلام آباد میں خواتین بھی اور مرد بھی وہ آج بھی حوالات کے اندر ان کی بیلز نہیں ہوئی. کچھ کو جیل بھجوا دیے گئے. اب خواتین حالانکہ اڈیالہ جیل اگر بھجوانا بھی آپ نے کسی نے جرم کیا, پہلی بات تو جرم ہی نہیں ہے احتجاج کرنا. اچھا نہیں, احتجاج کرنا تو جرم نہیں ہے, ہاں, لیکن آپ کا احتجاج کامیاب رہا تو کامیاب احتجاج کے اندر تو سی ایم کے پی کے کوئی اپنی سپیچ کیے بغیر نہیں چلے جانا چاہیے تھا. کیوں چلے گئے وہ, کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جتنا کراؤڈ تھا, جتنے لوگ تھے, سارے ویژولز بھی آتے رہے, بہت زیادہ لوگ تعداد میں نکلے تھے, اور اتنی فستائیت کے باوجود صرف کے پی نہیں پورے پاکستان کے اندر. میں تو صرف پشاور والی بات کر رہی ہوں, اس کا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں تقریر انہوں نے نہیں کی, وہ اب یہ تو دیکھیں وہ تو آپ خود بتائیں گے کہ میں نے تقریر کیوں نہیں کی. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں دیکھیں ریلی تھی نا, اب ریلی جو ہے وہ جب نکالی گئی ہے تو اس میں ریلوں کے اندر سی ایم صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں, جب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا احتجاج کامیاب تھا, تقریر نہ کرنا اس سے تو ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا کراؤڈ کیا ہوا تھا, عوام کتنی عوام تھی. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ کامیاب تھا یا نہیں تھا, میں یہ پوچھ رہی ہوا کیا تھا. نہیں میں تو ادھر نہیں تھا, میں تو کیونکہ لاہور تھا. ہمارے پاس جو فستائیت تھی وہاں پر ایم پیز کو گرفتار کیا, ریحانہ ڈار کو اٹھایا گیا, اس کے علاوہ وہاں ایک ناز بلوچ ہیں ان کو اٹھایا گیا, سلمان راج صاحب اڈیالہ جیل کے, کیونکہ ایک پلاننگ تھی کہ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ یہاں اڈیالہ جیل میں آئے گا. وہ اڈیالہ جیل وہاں بھی کیونکہ عمران خان صاحب تو وہیں پابند سلاسل ہیں, تو بہنوں کے ساتھ کیونکہ ملاقات کا بھی دن تھا. دیکھیں 14 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر ہم نے احتجاج کا پروگرام بنایا, کیونکہ پاکستان کا جھنڈا 14 اگست کا دن ہے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے, اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے, اور وہ ہمارا حق. ہم پچھلے سال بھی نکلے تھے. میں آپ کو 14 اگست ایک قومی دن ہے, دیکھیں قومی دن کو آپ اس طرح سے کیوں اپنے پرسنل یا پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے یوز کریں؟ دیکھیں پرسنل معاملہ نہیں ہے یہ, پاکستان کی عوام کو حقیقی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں. کو پرسنل عمران خان اپنے گھر کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ رہا. نہیں آپ کے ووٹرز تک وہ ٹھیک ہے, لیکن جو باقی جماعتوں کے ووٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ غلط بات ہو جائے گی. ان کی بات بتاؤں, مولانا فضل الرحمان کھڑے تھے میرے سامنے, دیکھیں سن لیجیے, ساتھ کون تھا, ساتھ جو خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے رہنما, ایک طرف قارا صاحب تھے کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر. وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ ہم 14 اگست کے اوپر یوم آزادی نہیں منائیں گے, غلط کہہ رہے تھے. اور اس دفعہ سن لیجیے انہوں نے کہا کہ ہم جدوجہد آزادی منائیں گے. نمبر 1 ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 اگست ہی منائیں گے, یوم آزادی منائیں گے, اور ساتھ حقیقی آزادی کے لیے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلیں گے. I'll come back to you. کہ آپ لوگوں نے ان کو کامیاب بنانے کے لیے پورا سامان تیار کیا ہوتا ہے, دفعہ 144, اس کو گرفتار, اس کو گرفتار, ادھر کنٹینر ادھر کنٹینر, اتنے لوگ چاہے انہوں نے نہ لانے ہوں جتنے لوگ آپ لوگوں نے دکھا دینے ہوتے ہیں کہ آنے والے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ کوئی بھی مطلب کہ ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے ملک کا انٹرسٹ جو ہے. حکومت کا کام اوور ریئیکٹ کرنا تو نہیں, اوور ریئیکٹ نہیں, لیکن یو کین ناٹ ایکچولی فور کاسٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے نا. اٹس ناٹ ایزی ٹو فور کاسٹ کہ کتنے بندے آئیں گے. اپنی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تو ہوتی ہوں نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو پریکاشنری میجرز, دیکھیں پریکاشنری میجرز آپ کو لینے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کا بدقسمتی سے جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کے اندر اگر ہم نہ پریکاشنری میجر لیں اور کچھ ہو جائے تو آپ ہمیں کہیں گی کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں. پریکاشنری گرفتاریاں اگر ٹرینڈ بن گیا تو آپ بھی تیار رہیے. یہ تو بہت دفعہ پہلے ہم تیار کیا, ہمارا بہت دفعہ ہو چکا ہے. صحیح تھا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بچی کچی, ہاں تو بچی کچی, بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو عفنان صاحب مجھے زیادہ نہ پھنساؤ تو اگر تو پہلے آپ پھنس گئے تھے, اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی نا. اگر آپ کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے, وہ ٹھیک قربانیاں, وہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, جمہوریت کے لیے نہیں دے رہے نا. میں تو اپنا ہمارا بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا تو دیکھیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو وہ جو نظام ہے نا
اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹ وہ خود کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تقویت دے رہے ہیں نا, تقویت دے رہے ہیں کیونکہ ایک پلر ہے وہ تو ہائبرڈ نظام کے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا ہیں یا تھے نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, میں سیاسی جماعتوں سے کروں گا ہی نہیں. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. پھر جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی میٹنگ, اس میں انہوں نے کیا بات کی تھی آپ کو پتا, وہ رپورٹ بھی ہوئی ہے ساری کی ساری. اس میں کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ جمہوریت اور آئین اور قانون, انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے حکومت میں لے کے آؤ. جب انہوں نے آگے سے نہیں کہا تو انہوں نے وہاں سے کھانا کھائے بغیر اٹھ کے آ گئے. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھ کے ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی. تو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم یہ بات کنفرم کی تھی عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کہ انہوں نے بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک برج بننے کی. عارف الوی صاحب نے یہ میرے سامنے بذات خود I've heard it from the horse's mouth. لیکن پنجوتا صاحب آپ لوگوں کی یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹائم پہ بات کریں PMLN سے, پیپلز پارٹی سے, JUI سے, ان سب سے بات کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ لوگ راستہ نہیں روکیں گے تو راستہ نہیں رکنے والا. آپ لوگ نے بھی آلے والا خط پڑا ہوا ہے کہ ادھر کی طرف ہی جانا ہے. دیکھیں اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح معاملہ ہوتا کہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوتا تو پھر یہ بات اس کا جواب بھی بنتا. نہیں, اختیار نہیں تھا. دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ 3 مہینے وقت اپنا ضائع کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرواتے ہیں. ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات مینج کروا دیں. اس دن بھی ہماری 2 ہی شرائط تھیں. ہم کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے. وہ تو دور کی بات, جب آپ ملاقات ہی نہ کروا, آپ کے سامنے ہی ٹرمپ صاحب نے کھانا دیا تو PM صاحب کدھر تھے, نہیں بلایا گیا. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں وزیر اعظم کوئی اور ہے, کوئی کہے گا کہ محسن نقوی صاحب ہیں. اب ہم تو سن رہے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. کس کی تیاری؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے کیا تیاری ہو رہی ہے؟ یہی سن رہے ہیں کہ کہیں لاہور سے یا پتہ نہیں سیالکوٹ سے جنگ سے الیکشن لڑوا کے تو انہیں PM کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ نے کدھر سے سنا؟ یہی ہاں میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی تھی. نہیں, اڑتی خبریں مطلب دیکھیں یہاں اڑتی خبروں کو حقیقت بنا دیا جاتا ہے نا, آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں, اور پہلے بھی سارا اختیار تو ان کے پاس ہی ہے. نہیں ایسا کوئی سین ابھی عمران خان نے چل رہا ہے, یہ بات میں دیکھیں عمران خان نے بڑا 2 ٹوک کہا. انہوں نے کہا جی کہ میں ملک کی خودداری کے اوپر پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ملک کی خاطر میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے پاس اختیار ہے, اپنی خاطر نہیں, اپنی ذات کے لیے. یہ وہ والی بات ہے کہ میں نے بات اس سے کرنی ہے لیکن میں بڑا سیلف لیس. سن لیجئے نا, فار ایگزامپل اب دیکھیں 2000 کے اندر مشرف خود بیان دیتا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ معافی مانگی, باہر سے میسج آیا کہ آپ پلیز ان کو کر دیجیے, سعودیہ والوں نے کہا, تو میں نے فوراً ان کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے, اب عمران خان کے لیے تو بڑا آسان تھا نا کہ ان کو آج سے 2 سال پہلے کہا گیا تھا آپ 3 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاتے. اور یہ برملا انہوں نے عدالت کے اندر جب علیمہ خان کی اسٹیٹمنٹ تھی نا گیو اینڈ ٹیک والی, اس پر جواب دیتے انہوں نے کہا کہ باہر جا کے بتا دیں میں 3 منٹ کے لیے بھی خاموش رہنے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. میں اس ملک کی خاطر آخری سانس تک جو ہے, آخری سانس کے اس جھونکے تک جو ہے میں انشاءاللہ تعالی لڑوں گا. ٹھیک ہے, ایک تو آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, پھر دوسرا بتا دیں محسن نقوی صاحب والی بات کبھی بات کرتے ہیں, پتہ چلے ادھر سے افواہیں اڑ کے ادھر ادھر. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کی آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے واپس لنڈن سے پاکستان آئے تھے. اگر ان کو یہ ہوتا کہ میں جو ہے مجھے کچھ نہ ہو تو وہ باہر رہتے. انہیں معلوم تھا کیا ہونے والا ہے, انہیں معلوم تھا جب وہ لینڈ کریں گے انہیں اریسٹ کر لیں گے, پھر بھی وہ واپس آئے. تو یہ بات, اور اس کے علاوہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے جیلیں کاٹی اس ملک کے آئین کے لیے. جوڈیشل موومنٹ کو کامیاب کرانے میں کلیدی کردار میاں محمد نواز شریف صاحب کا. بات یہ ہے کہ کیا جب 2003 میں ARD بنی یا 2 میں بنی تھی یا 3 میں, تو اس وقت کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم مشرف سے بات کریں گے کیونکہ پاور اس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, سیاستدان آپس میں ملیں گے اور ہم اس تحریک جمہوریت کی بات کی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب آپ کہتے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ مانیں نا کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی لیوریج ملے تو پھر بات ہم اتر کریں. آپ لوگوں نے انوائرمنٹ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے کو تیار. چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد تو یہ انوائرمنٹ ختم ہو گیا تھا نا, یہ تو 2018 کے 17-18 کے بعد دوبارہ سے واپس آیا ہے, یہ تو ریباؤنڈ ہوا ہے. ہاں جی, ابھی تو ہے بالکل ہائبرڈ نظام ہے اس کا. میں کیا چلیے, یہ آج کی توپوں کا رخ آج کہیں اور ہے. پنجوتا صاحب مجھے بتائیں لیگل ریمیڈیز کیا ہوں گی اب آنے والے ٹائم کے اندر؟ آپ کا لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب سائڈ پہ ہو گئے, شبلی فراز صاحب بھی آبویسلی ہو جائیں گے, زرتاج گل صاحبہ سائڈ پہ ہو گئی. آل میجر لیڈرز 14 اگست سے پہلے اس ٹائم پر مشکل میں, کافی مشکل میں, اور ابھی مزید مشکلیں بڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ کیسز بہت سارے آپ لوگوں کے سامنے ود ایویڈنس ایز ویل. تو مجھے بتائیے گا کیا لیگل ریمیڈی ہوگی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن نکالا آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت مارل ٹرپیچیوڈ کی بنیاد کے اوپر، تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس معاملے کو ہم لے کر پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جتنی پروسیڈنگز بھی ہوں گی ان کو روک دیا جائے، نہیں آگے بڑھ پائے گا معاملہ۔ نمبر 3، جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے اسمبلی نے اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن والے نوٹیفیکیشن کو کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ خالی ہو چکی ہیں، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی غلط نکالا ہے، یہ توہین عدالت کی ہے، کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہی زیر التوا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کے اندر جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ وہاں جا کر ہم یہ استدعا کریں۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں، لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں؟ دیکھیں کیونکہ رہائشی جو ہیں وہ کے پی کے ہیں، کہ دیکھیں رہائشی وہ کے پی کے ہیں، تو وہ وہاں کے جو رہائشی جس جگہ کا ہوتا ہے تو وہاں رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر پنجاب کے اندر کوئی ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے وہ ثواب دید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپیلیں جو ہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی فائل کر دی ہیں وہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، تو وہاں اب 11 تاریخ پتہ چلا ہے کہ ڈیٹ لگی ہے، تو 11 تاریخ سماعت ہوگی، وہاں آگے نوٹس ہوں گے۔ تو حامد رضا صاحب جو ہے وہ پنجاب کی سائٹ پر رجوع کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں سارے ہی رجوع کریں گے، وہاں جو اپیلیں ان کی دائر ہوں گی سب کی ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو کارروائی کی، جو نوٹیفیکیشن نکالا، اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں اور وہاں آرڈر ہو چکا ہے، دوسرے بھی وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی آرڈر ہو، یا لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر کے تو حوالہ دے دیں کہ وہاں یہ اسٹے ہوا ہے۔ یہ امیج کیوں جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ جس کو پسند ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا وہ اپوزیشن سائڈ؟ نہیں دیکھیں، ہائی کورٹ پسندی کی بات نہیں ہے، وہاں انہوں نے اپلائی کیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ رہائشی شبلی فراز صاحب وہ وہاں پر تھے اور وہاں سے بیل لے کر وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کرنا چاہتے تھے۔ صاحبزاد حامد رضا صاحب بھی ادھر کی طرف رجوع کریں؟ نہیں، ایسا نہیں انہوں نے بتایا کہ میں ادھر رجوع کروں گا، نہیں، میں نے کہا کہ وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے قطعاً نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ وہ پنجاب سے ہیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کر لیں گے اور ساتھ حوالہ دے دیں گے پشاور ہائی کورٹ کا۔ اب آپ لوگ ان کے خلاف کوئی اور مزید قانونی کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اتنا بہت ہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل رانا صاحب نے مجھے کہا کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو پریکاشنری اریسٹ ہو سکتی۔ نہیں، وہ تو دیکھیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں کہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ، ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، مطلب کہ 9 مئی کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، مطلب آپ 2014 سے 2023 تک جو ہے وہ آپ لگا لیں 10 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کو آپ الاؤ کر دیں، وہ بدل گئے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم پیسفلی آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہ رہے یہ والے کام، وہ تو مطلب وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تو آپ کا وعدہ بھی کیا وہ جو وفا ہو گیا؟ بار بار آپ لوگ آفر کر رہے ہیں، آئیں بات کریں، وفا نہیں ہو پا رہا۔ نہیں، وہ تو اس طرح نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہیں، وہ بات چیت میں پہلے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا کانفیڈنس ایک دوسرے پہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ کیسے بلڈ ہوگا؟ نہ آپ ان پہ یقین کر رہے ہیں نہ وہ آپ پہ یقین کر رہے ہیں۔ نہیں تو پھر ایسے ہی چلے گا جو چل رہا ہے۔ 5 سال چل جائیں گے؟ 5 سال نہیں، جب تک سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے تو ایسے ہی چلے گا جو چل رہا ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، آپ لوگوں کی گورنمنٹ 5 سال کے بعد بھی آنی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا یہ ایسے ہی چلے گا۔ نہیں لیکن مجھے بتا دیجیے گا، یہ گورنمنٹ 5 سال کی ہے اس سے زیادہ کی ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہتر، میں آپ کو 5 سال بعد کا کیا فور کاسٹ کروں۔ 5 سال کی بھی ہے یا نہیں ہے؟ امید تو ہے کہ انشاءاللہ ٹائم پورا کرے گی۔ ابھی کوئی وہ محسن نقوی صاحب والی جو تھریٹ دے رہے ہیں آپ کو وہ تو نہیں ہے؟ میرے نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پریکٹیکل بات ہے۔ اقتدار کے ایوانوں کے اندر ایسی چہم گوئیاں چل رہی ہیں، چہم گوئیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، لیکن مجھے کوئی یہ والی چہم گوئی چل رہی ہے میرے نالج میں نہیں ہے۔ Are you sure؟ نالج میں ہے، میری نالج میں یہ پتہ ہے ان کو۔ مطلب آپ کو کیسے پتہ ہے ان کو پتہ ہے؟ بس مجھے پتہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دیکھ لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مطلب کہ اس نے مجھے کچھ تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے یہی بات، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ افنان صاحب، تھینک یو ویری مچ منجوتا صاحب۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک پس آئیں گے۔ غزہ 2 سال کے اس عرصے کے اندر اس ٹائم پر اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں اب اگر آواز نہیں اٹھائی تو پھر کبھی آواز نہ اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ ویلکم بیک آف دا بریک۔ ڈپلومیٹک کوششیں چل رہی ہیں اس ٹائم پر بھی، او آئی سی، عرب لیگ، جی سی سی اعلامیہ آیا ہے اور اس اعلامیہ کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ یو این چارٹر کے مطابق فلسطین کے حقوق محفوظ ہیں۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ اس کے اندر ترکی، پاکستان، ازبکستان سمیت 24 ممالک موجود تھے۔ خدشہ اب یہ پیدا ہوتا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف تو جبری قحط سالی پیدا کی گئی ہے، فورسڈ فیمائن ہے، دوسری طرف ایک پراپر کنسنٹریشن کیمپ والی سچویشن غزہ کے اندر بن چکی ہے اور 5 مرحلوں کے اندر
اسرائیل نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غزہ کے کسی طرح کا کنٹرول لیں، لیکن اس ٹائم پر بھی غزہ والی بارڈر کی طرف اسرائیل کے ٹینکس موجود ہیں۔ اسرائیلی سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی منظوری دے دی تھی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ یہ اعلان نیتن یاہو کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اسرائیل پورے علاقے پر فوجی کنٹرول قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ غزہ پر قبضہ 5 مراحل میں کیا جائے گا۔ جن 5 مرحلوں کی میں بات کر رہی تھی اس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے، دوسرے مرحلے کے اندر تمام یرغمالیوں کو واپس لیا جائے اور واپس ڈیڈ اور الائیو، تیسرے مرحلے کے اندر غزہ سے ہتھیاروں کا خاتمہ کیا جائے، چوتھے مرحلے کے اندر غزہ کی پٹی پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ قائم کیا جائے، پانچویں مرحلے میں متبادل سول انتظامیہ کا قیام شامل ہے جو نہ حماس ہوگی اور نہ فلسطینی اتھارٹی پیلسٹائن اتھارٹی ہوگی۔ روئٹرز کے مطابق اس منصوبے میں فلسطینی شہریوں کو غزہ شہر سے نکالنے اور پھر زمینی آپریشن شروع کرنے کا امکان شامل ہے، جو کہ اس ٹائم پر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے غزہ میں حملوں کی مزید تیز کرنے کے حوالے سے فیصلے کو مخالفت کرتا ہوں اس کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر 2 ریاستی حل کے حصے کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال اس ٹائم پر یہ ہے کہ غزہ کے اس پٹی پہ جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسانی حقوق ہے، ہر وقت بم گرنے کے ڈر ہیں، وہاں ٹینکس بھی آ چکے ہیں قبضہ کرنے کے لیے اور فلسطینی ڈٹے بیٹھے ہیں۔ آپ کے الفاظ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ کے ایکشن کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غزہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔